ما أدري والله. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 921वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, 919 और 920वां सबक ऑलरेडी मैं हज और उम्रा उसके नाम पे कैसे कैसे स्कैम हो रहे हैं। टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले डेढ़ दो साल पहले बुकिंग करा के लोगों को हज के लिए नहीं ले जा रहे हैं। और वो बेचारे नादान जो 30,000 में उम्रा करना चाहते हैं और 1,80,000 में हज करना चाहते हैं और दो साल से पैसे भर के बैठे हैं। ये दोनों टॉपिक के ऊपर मैं 919 920वां सबक ऑलरेडी दे चुका हूँ। मजबूरी ऐसी है, आज मुझे 921वां जो सबक है वो भी एक वीडियो देखने के बाद, जो प्लेन के अंदर प्लेन चलाने वाला जो पायलट होता है वो बेचारे ने ख़ुद अपने मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड करके उसको सोशल मीडिया पे डाला। वो देखने के बाद मजबूरन मुझे आज वापस से वही टॉपिक पे लेना पड़ रहा है कि हमारे जो हाजी है, हाजी वो बेचारे ज़िंदगी में पहली मर्तबा एयरपोर्ट पे जाते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जो पहली मर्तबा प्लेन से सफ़र करते हैं, वो पता ही नहीं होता है एयरपोर्ट पे कैसे रहना चाहिए, प्लेन के अंदर कैसे सफ़र करना चाहिए। अब नहीं मालूम होने की वजह से वो प्लेन उसके अंदर के जो टॉयलेट होते हैं वो वेस्टर्न होते हैं। अब इनको मालूम ही नहीं है वेस्टर्न टॉयलेट पे कैसे बैठ के फारिग होना चाहिए, तो वो टॉयलेट के सामने ही जो खाली जगह पड़ी हुई है वहीं पे हाजत से फारिग हो गए। पूरी गंदगी फैल गई। वो गंदगी टॉयलेट से बाहर निकल के जो लोग बीच में है, जो बैठे हुए हैं, उनके बीच का जो रास्ता है वहाँ पे तक उसके धब्बे पड़े हुए हैं। दूसरा जो जाने वाला है उसके जूते को भर गया। आप सोचो, आपका जो सफ़र हो रहा है वो हज के मुक़द्दस सफ़र के ऊपर। प्रॉब्लम क्या है मेरे मोहतरम दोस्तों? हमारा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, हमारा जो है ना इंडिया वालों का, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हमारे यहाँ पर हज और उम्रा जो है, हज और उम्रा उसके सफ़र पर पैसे आ गए। अब सब तो अल्लाह ने दे दिया है, माशाअल्लाह, बिल्डिंग बन गई, कारोबार सेट हो गया, सारी चीज़ें हो गई। अब कुछ भी नहीं बोले, अब खाली हज उम्रा बाकी रह गया है, तो चलो अब वो भी करके आ जाएंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए, आपने लाखों रुपये ख़र्चा किए और अगर यहाँ से जाने से पहले आपकी सही से तरबियत नहीं हुई। मैंने ख़ुद देखा हूँ, मैंने ख़ुद अल्लाह के करम से मेरा जब सफ़र हुआ था, कई लोग मीना से अपनी बिल्डिंगों में वापस आ गए। अल्लाह हिफाजत फरमाए, ऐसा हज करके सिर्फ़ गाँव में अपने आप को हाजी साहब कहलवाने के लिए हज करके फ़ायदा क्या है? ये नाम के लिए, अपने नाम के आगे हाजी साहब लिखवाने के लिए, और अरकान की हवा भी नहीं लगी, तरबियत का पता भी नहीं है, सफ़र कैसे करना चाहिए। पूरे प्लेन को ऐसा गंदगी का अंबार बना दिए, 2 से 3 घंटे उसके अंदर सफ़र करना, मालूम ही नहीं है प्लेन में कैसे आपने जो है रेप्यूटेड पर्सन के जैसा सफ़र करना चाहिए, एक स्टैंडर्ड इंसान के जैसा नहीं। पूरी गंदगी वो पूरे प्लेन के अंदर, बीच में पूरे टॉयलेट पेपर के टुकड़े पड़े हुए हैं, पूरी गंदगी फैली हुई है। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों। आप सोचो, दुनिया के अंदर दूसरी कौमें जो तरक्की कर रही है, दूसरी कौमें जो सातों आसमान पे पहुंच चुकी है, अल्लाह ने दूसरी कौमों को जो बुलंदी अता फरमाई है वो इसलिए कि इस्लाम ने जितनी बातें मुसलमानों को सिखाई थी वो सब उनके अंदर आपको मिलेंगी। और मुसलमान जो है ये सिर्फ़ ख़ानदानी मुसलमान और इस्लाम के जो अहकाम और अरकान हैं उसको सिर्फ़ और सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के लिए, बस फॉर्मेलिटीज़ के लिए ये पूरा कर रहा है। बाकी इसके दिल का ताल्लुक़ रत्ती बराबर भी उनसे जुड़ा हुआ नहीं है, एक पैसा भी इसके अंदर वो सिफात नहीं है।
آپ دیکھو گندگی کا انبار، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی مسلمانوں کو 1450 سال پہلے بتا کر چلے گئے کہ تنظفوا فإن الاسلام نظیف، صاف ستھرے رہو، اس لیے کہ صاف ستھرا جو ہے یہ مسلمانوں کا مذہب ہے، اسلام جو ہے یہ صاف ستھرے لوگوں کی پہچان ہے، اس لیے کہ جو لوگ اسلام کے ماننے والے ہوں گے یہ پہچانے جائیں گے اپنی صفائی کی وجہ سے، اپنی ستھرائی کی وجہ سے۔ اور ماشاءاللہ ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے ایسے بھی۔ آپ ملیشیا جائیے، روڈ پہ آپ کو ایسا کاڑی کا ٹکڑا بھی نہیں ملے گا، اور میں گارنٹیڈ کہتا ہوں، میرے پاس میں تصویریں ہیں باضابطہ، ملیشیا کے ایئرپورٹ کا جو ٹوائلٹ ہے، مجھے اس کے اندر کی جو صفائی، اس کے اندر کا جو کلینس ہے، یعنی ایسا میرے دل کو لگا، میں نے تصویر لیا اس کی، اس کا چھوٹا سا ویڈیو بنایا صرف یہ دکھانے کے لیے، حالانکہ یہ میرے خیال سے 3 سال پہلے کی بات ہے، پچھلے سفر کے اندر، صرف اس لیے یار یہ لوگوں کے ٹوائلٹ اتنے صاف ستھرے ہیں، بیت الخلا اتنے صاف ستھرے ہیں، یہ لوگ رہتے کتنا صاف ستھرے ہوں گے، ان کا گھر کتنا صاف ستھرا رہتا ہوگا، ان کی زندگیاں کتنی صاف ستھری رہتی ہوں گی۔ ہم کو گندگیوں میں رہنے کی عادت ہے، ایک تو ہمارے محلوں کا حال ویسا، ہماری پہچان ہی وہ ہے، گندگی کے ڈھیگار، 6 مہینے سے نالیاں صاف نہیں کی گئی ہے، ڈرینیج کا پانی پورا روڈ پہ راستوں پہ آ رہا ہے، اور کارپوریٹر خود مسلمان ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، یہ پہچان ہے ہماری۔ بد جانوروں کی ایسی جو ہے ٹولیاں کیا ٹولیاں مسلمانوں کے محلے میں گھوم رہی ہے گندگی کی وجہ سے، یہ ہماری پہچان ہے۔ مسجدوں کے اندر تک بدبو مار رہی ہے باہر کے اور اطراف کے گلیوں کی، یہ ہماری پہچان ہے یہ۔ اسی لیے کوئی نان مسلم مسلمانوں کے محلے میں گھر نہیں لینا چاہتا، کیوں؟ بچے بگڑ جائیں گے بولے میرے، یہ سب گندگی کے ماحول میں رہیں گے تو۔ اور اللہ حفاظت فرمائے، حج کے جیسے مقدس سفر پہ جا رہے ہیں تو بھی ہم کو کوئی تعلیم دینے والا، تربیت کرنے والا نہیں، اور یہ بتانے والا نہیں آپ نے ایئرپورٹ پہ کیسے وقت گزارنا چاہیے اور آپ کا پلین کا سفر کیسے ہونا چاہیے۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں میرے بیانات کے اندر آپ کو ملیں گی، جو میرے حج کے تربیت کے بیان یوٹیوب پہ ہے، اس پہ آلریڈی یہ ساری چیزیں ہیں، کیونکہ میں نے یہ سب چیزوں کو تجربہ کیا تھا، دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے، تو میں ہمیشہ یہ چیزیں بیان کرتا ہوں۔ لیکن میں یہ سوچتا ہوں، ہمارے یہ جو جگہ جگہ پہ حج کے تربیتی کیمپ ہوتے ہیں، میں گیا ہوں کئی کیمپوں میں نے دیکھا سوائے ستکاروں کے اور سوائے اپنا نام بڑا کرنے کے، یہ کیمپوں کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیمپوں میں ایسی باتیں سکھائی جاتی ہے، اللہ رحم فرمائے، یہ تربیت ہو رہی ہے حاجیوں کی۔ ایک کیمپ کے اندر میں گیا، تربیت چالو ہے وہاں پہ حاجیوں کی، اب جو تربیت کرنے والے ہیں وہ سکھا رہے ہیں، بولے دیکھو ہم انڈیا کے غریب لوگ ہیں، اور ہماری غربت کی وجہ سے ہم لوگ بہت خون پسینے کی جو کمائی ہے وہ جمع کر کے حج کے لیے جاتے ہیں، اس لیے بولے دیکھو مکہ مدینہ میں پیسے جو خرچ کرنا ہے ایک دم حساب سے خرچ کرنا۔ کیسے خرچ کرو گے؟ اب تم کو صبح صبح میں اگر ناشتہ کرنے کا ہے تو ایک چائے ایک آدمی نے کبھی بھی نہیں پینا، بلکہ اپنی جوڑی بناؤ۔ اگر تم میاں بیوی ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ ایک چائے میں تم 2 کر سکتے ہو، اور اگر نہیں کر سکتے تو دوسرے 1-2 کے ساتھ میں دوستی کرو، کم سے کم ایک چائے کو تم نے 3 حصوں میں کرنا، کیونکہ دیکھو ہمارے انڈیا میں 5 روپے میں چائے ملتی، وہاں پہ کتنے میں چائے ہے؟ 2 ریال میں، مطلب 40 روپے کی وہاں پہ ایک چائے ہے بولے۔ اب 40 روپے کی چائے ایک آدمی تو نہیں پی سکتا، اس لیے 3-4 جن مل کے پئیں گے تو خرچہ کم سے کم آئے گا بولے۔ ایسے ہی ناشتہ اگر تم کو کرنے کا ہے تو ایک ناشتہ لے کے اس کو کم سے کم 2 سے 3 آدمیوں نے استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ مہنگائی بہت ہے بولے۔ اب دیکھو بولے ہمارا تو معمول ایسا تھا ناشتہ کرنے کا کہ مدینہ منورہ کے اندر جو کھجوروں کی مارکیٹ ہے، بعض اوقات تو میں فجر کے بعد وہاں پہ نکل جاتا تھا، اس کے بعد میں جو ہے ہم کھجور چیک کرتے، کیونکہ تم جو بھی دکان پہ جائیں گے وہ 2-4 کھجور تم کو کھلائیں گا بولے۔ تو ایسا بازار کے اندر ہم 8-10 دکانیں دیکھ لیتے تھے تو اس میں ناشتہ ہو جاتا تھا بولے ہمارا۔
یہ تربیتی کیمپ میں بات چل رہی ہے، یہ میں خود اس میں موجود ہوں۔ اس کے بعد آگے حضرت فرمانے لگے کیسا ہے، اسی وجہ سے بولے کیونکہ ہم انڈیا کے لوگ بھولے بھالے ہوتے ہیں، اب وہ وہاں پہ جتنے بھی ہوتے ہیں نا، بولے عرب لوگ، دکان والے وغیرہ، وہ سب ہم کو مسکین کہتے ہیں، بولے ہندی مسکین، مسکین مسکین مطلب بھولا بھالا۔ اس کے بعد میں ملا وہ حضرت سے، یہ پورا ان کا بیان ہونے کے بعد اور وہ کیمپ کی دعا وغیرہ ہونے کے بعد میں ملا ان سے۔ میں نے کہا حضرت یہ مسکین کا جو ترجمہ ہے بھولا بھالا سیدھا سادہ، یہ کون سی لغت کے اندر ہے، مجھے بتاؤ۔ میں بولا میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ بولے نہیں مسکین مسکین۔ میں نے کہا آپ کو معلوم ہے مسکین بھیک مانگنے والے کو کہا جاتا ہے۔ بھیکاری جو ہوتا ہے نا، قرآن میں کیا فرمایا، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طُعَامِ الْمِسْكِينِ۔ مشرکین مکہ کی جو خباثت بیان کی گئی ہے کہ بھیک مانگنے والوں کو اور مفلسوں کو وہ لوگ کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ قرآن میں دیکھ لو آپ، مسکین کا جہاں پہ بار بار لفظ آیا ہے، اور جو زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین، کیوں مسکین کا لفظ آیا ہے؟ مطلب زکوٰۃ بھولے بھالے سیدھے سادے لوگوں کو دو، یہ ترجمہ ہوگا مسکین کا؟ حضرت کچھ بھی مت بتاؤ، میں بولا امت کو مسکین 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 مطلب ہے بھیکاری، اور ہماری پہچان اس لیے بنی ہوئی ہے، حرکتیں ویسی کرتے ہم۔ ابھی ایسا 8-10 دکانوں کا راؤنڈ مار کے کھجور کھا کے وہاں سے آ جائیں گے اور بولیں گے ناشتہ کرنے کا یہ طریقہ ہے، یہ تعلیم ہو رہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو۔ اور دیکھا ہوں میں نے آنکھوں سے، وہ ہم لوگ جو ہے ہماری بلڈنگ کے بالکل سامنے مسجد تھی، مسجد کے اندر جو ہے کھجوروں کے ڈبے رکھے ہوئے تھے، الگ الگ ٹائپ کی کھجوریں۔ میں نے دیکھا لوگ ہمارے ہندوستان کے، وہ مسجد میں کھجور اس لیے رکھی ہوئی ہے، آپ کا دل بولے تو آپ مسجد میں بیٹھ کے کھجور کھاؤ۔ مسجد میں بڑے بڑے فریج تھے، اس میں پانی کی بوٹل ہے، پانی لو پی لو، وہیں ڈبے میں وہ بوٹل ڈال دو۔ اب یہ ہمارے انڈیا والے جیبوں میں بھر بھر کے کھجور لا رہے ہیں اس کے اندر سے۔ بلڈنگ میں پتہ چلا کہ مسجد میں فری کی کھجور ہے، اس کے بعد سب مسجد میں جا کے ڈبے کیا پھر تھیلی لے جا کے وہ بھر بھر کے لانے لگے۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو، اس مسجد کے اندر جو کھجور آ رہی تھی مسافروں کے کھانے پینے کے لیے، پھر ایک وقت ایسا آیا کچھ لوگوں نے وہ جو ڈبے تھے کھجوروں کے، اس کو بھرنے کے لیے پیک ڈبے بازو میں رکھے ہوئے تھے، وہ اٹھا کے لانا شروع کر دیے۔ اللہ حفاظت فرمائے، حال یہاں تک پہنچا کہ کھجوروں کی جو گاڑی ہے، گاڑی جو روزانہ صبح میں آتی تھی اور اس میں سے باکس اتار کے مسجد میں رکھے جاتے تھے، قوم نے وہ گاڑی پہ حملہ کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوٹو، لو باکس، بھاگو اپنے اپنے بلڈنگ کے اندر۔ یہ حال ہے یہ ہمارا، اللہ حفاظت فرمائے، یہ حال ہے ہمارا۔ کس وجہ سے ہے؟ ہم نے اپنی حرکتوں سے، اب وہ عرب ہے، وہ پلین کا پائلٹ جو ہے عرب ہے، عرب، اس نے وہ ویڈیو بنایا، آپ دیکھو پوری دنیا میں دکھیں گا، اور اس میں صاف لفظوں میں ہندی کے اندر بات چیت کی آواز آ رہی ہے پیسنجرز کی، مطلب یہ انڈیا کا پلین ہے۔ یہ معلوم ہی نہیں ہے ان کو پلین میں کیسے سفر کرتے ہیں، ویسٹرن ٹوائلٹ پہ کیسے بیت الخلا کرنا چاہیے، ٹوائلٹ پیپر کس کے لیے ہوتا ہے۔ یہ کام ہے ہمارے تربیت کرنے والوں کا، ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی قوم کو اور امت کو سکھائے اور ان کو بتلائے، تب جا کے ان کو یہ ساری چیزیں پتہ چلیں گی۔ مگر ہم نے اپنے اس جہالت کو، اپنے اس ان پڑھ پنے کو بھولے پن کا نام دے دیا۔ نہیں بھولے لوگ ہوتے ہیں بولے ہندوستان کے۔ ارے ایسا مت کرو اللہ کے واسطے، انڈیا کا نام سعودی میں جا کے بدنام مت کرو، مکہ اور مدینہ میں، کیونکہ میں نے خود دیکھا ہوں ایسی حرکتیں ہم کرتے ہیں۔ وہاں پہ جو ہے حاجیوں کو کوکا کولا کے، پیپسی کے، کولڈ ڈرنکس کے ڈبے دیے جاتے ہیں، جو آتا ہے نا وہ ٹین کا ڈبہ، وہ دیے جاتے ہیں پینے کے لیے، وہ جمع کر رہے ہیں وہاں پہ۔ ارے بھائی وہ تم کو پینے کے لیے دیے، کھانے کے لیے دیے، کھاؤ پیو، وہیں پھینکو اس کو نہیں۔ وہ جمع کر کے ایک حاجی صاحب کو ملنے کے لیے گیا، انہوں نے ایک ڈبہ کھول کے میرے کو دے دیے، لیجئے یہ مکۃ المکرمہ کا ڈبہ ہے۔ میں بولا یار یہ تو یہاں اپنے وہاں پہ بھی دکانوں پہ ملتا ہے۔ نہیں وہاں بہت بانٹ رہے تھے، بولے میں نے 50-60 جمع کر کے لا لیا، بولے ایک تھیلی کے اندر۔
ارے اللہ رحم کرے، یہ اپنی سوچ جو ہے نا، سوچ میرے محترم دوستو، یہی ہماری سوچ اور یہ حرکتوں کی وجہ سے ذرا صاف ستھرے رہنا سیکھو۔ یہ اسلام نے ہم کو تعلیم دی ہے، یہ کم سے کم سوچو، اسلام بدنام ہو رہا ہے اس کی وجہ سے۔ پلین کے اندر آپ بیٹھے، کیسے مہذب آپ نے رہنا چاہیے۔ آپ کو اگر نہیں معلوم ہے ویسٹرن ٹوائلٹ میں کیسے بیت الخلا کرتے ہیں، آپ پوچھو، اس کے اندر آپ کو بتانے کے لیے لوگ موجود ہیں ایئرپورٹ کے اوپر۔ اور میں نے کل کے بھی سبق میں یہ بتایا ہوں، سامان کم سے کم لے جاؤ۔ ایسی اطلاعیں مل رہی ہیں ایئرپورٹ کے اوپر وہ سامان کھول کھول کے پھینکنے لگا رہے ہیں، وہ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، جو باتیں میں نے بتایا ہوں، دل کھول کے وہاں پہ خرچ کرو۔ اس طریقے کی حرکتیں مت کرو کہ اپنے ہندوستان کا اور ہندوستان کے مسلمانوں کا نام بدنام ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔